प्रिया मसीह यस्सु के कादर और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं खुदा का खादम पादरी नासर याकूब आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरा तल्लक विजन फॉर द किंगडम से है और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर जाजेब का, यूसुफ का, और स्पेशली सारी द बाइबल टीवी टीम का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आज खुदा के कलाम को, उन बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं और हम खुदावन के कलाम के तल्लक से आज कुछ सीखें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। और स्पेशली शुक्रगुजार हैं खुदा बाप, बेटे और रोल कुछ के कि आज खुदावन ने फिर फजल किया है कि मैं आज ऑनलाइन बैठकर आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं, इन बातों को सीख सकें हम, ताकि हमारी रहनुमाई हो। याद रखें, हम इस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी के साथ साथ हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करता है। और आजकल के दौरे हाजरा के अंदर याद रखें, हर एक इंसान जो है वो किसी ना किसी मुश्किल का फिक्र के अंदर है, परेशानी के अंदर है, और किसी शख्स को ये बात समझ नहीं आ रही कि इसका हल कैसे निकाला जाए, इसका हल क्या है। और याद रखें कि हम जब दुनियादारी के अंदर इस बात को, इसके हल को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हमें सवाए मायूसी के हमें कुछ नहीं मिलता। हमें परेशानी के अलावा, लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है, फिक्रें बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ईमानदार हैं, खुदा को जानते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह को जानते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और हमें आज़ाद होने के लिए सच्चाई को जानना ज़रूरी है। आज यही प्रॉब्लम है कि हमारे लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं, और शैतान की हिकमत अमली भी यही है कि बनी नौ इंसान सच्चाई से वाकिफ ना हो, जान ना सके, सच्चाई से दूर रहे। और याद रखें, हम इन चीज़ों का हल कहाँ पर तलाश करें। हर इंसान फिक्रमंदी के अंदर, परेशानी के अंदर है, हालात ख़राब है, जॉब नहीं है, बच्चों की वजह से परेशान है, अपने हालातों से परेशान है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, हर एक चीज़ जो है इंसान परेशान है। तो आए क्यों ना हो कि इसका हल जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर तलाश किया जाए, इसका हल सच्चाई के अंदर तलाश किया जाए। अगर खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें रिहाई मिलेगी, आज़ाद होगे, तो छूट जाओगे, तो इसका हल जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर तलाश करना चाहिए। आमीन। तो आए मेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से देखेंगे और इसको हम आज इस बात को सीखेंगे और इसको तलाश करेंगे कि क्या इन सॉल्यूशन का, इन परेशानी का सॉल्यूशन क्या है, इन प्रॉब्लम का, इसको ठीक करने का क्या तरीकाकार है। अजीजों, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप इस बात को, इस कलाम को समझ जाए तो याद रखें, ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली लेकर आएगा। यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, अगर तू जानती, अगर तू जानती, आज यही प्रॉब्लम है। उस सामरी औरत से यीशु ने कहा कि अगर तू जानती, तुझे इस बात का पता चल जाता, तो जो पानी मैं तुझे देने को हूं वो तेरे अंदर चश्मे जारी करता, जिंदगी का पानी देता तुझे मैं। और याद रखें, आज यही प्रॉब्लम है कि हम जानते नहीं हैं, हम जानना चाहते नहीं हैं। आए अजीजों, मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से देखेंगे। आए अहदे जदीद के अंदर हम जाएंगे। कलाम खुदा में से पतरस रसूल का पहला ख़त है। कलाम खुदा में से जिनके पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ खोलें ताकि हम मिलकर इसको तलावत करें
اور ہم سبوں کی رہنمائی ہو سکے۔ آئے میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ پطرس رسول کا پہلا خط ہے کلام خدا میں سے، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت جو ہے خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ آئے عزیزو اپنی اپنی بائبل کو کھولیے گا اور میرے ساتھ مل کر تلاوت کریں۔ آج آپ کو خدا فضل دینے کو ہے، آج خدا آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنے کو ہے۔ یقین مانیں یہ کلام آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ کلام آپ کے رستوں کو، آپ کی ڈائریکشن کو، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئے گا۔ ہاللویہ۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لکھا ہے کہ اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ اس کو ذرا پھر پڑھیں گے، ایک بار ذرا ریپیٹ کریں ذرا، بڑا خوبصورت ہے۔ اور اس کو لکھا ہے کہ 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور اپنی جو چیزیں آپ لیے پھر رہے ہیں نا، جس پرابلم کو آپ لیے پھر رہے ہیں، جس فکر کو آپ لے کر پھر رہے ہیں، جس مسئلے کو آپ لے کر پھر رہے ہیں، جس کنڈیشن کے اندر آپ ہیں، لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دے کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ عزیزو، ہم نے اس بات کو بارہا سنا ہے، پڑھا ہے، کلام کو ہم نے بارہا پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، لیکن آج اس کو ہم کچھ نئے طور سے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ آج آپ دیکھیں ہر بندہ فکر کے اندر ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی فکر کے اندر ہے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں، وہ پیسے کی فکر مندی کے اندر ہے۔ کسی کے پاس جاب نہیں ہے، وہ جاب کی فکر مندی کے اندر ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کی فکر مندی کے اندر ہے۔ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ گھر کی فکر مندی کے اندر ہے۔ ہر کوئی شخص اپنی کسی نہ کسی فکر کے اندر گھرا ہوا ہے، پریشانی کا شکار ہے، مشکل کا شکار ہے، وہ گھرا ہوا ہے۔ اور پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان فکروں کا حل ہم خود تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم خود سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنی فکر کو دور کر سکیں۔ فکر کو دور کرنے کے لیے ہم ایک اور فکر کو جنم دے دیتے ہیں، ہمارے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ایک اور چیز کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں اولاد کے لیے، تو اولاد کے ساتھ ساتھ ایک اور پریشانی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ ہم اپنی فکر کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کے پیچھے بتانے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی میں کسی کو اپنی فکر بتاتا نہیں، تو اس کے پیچھے ریزن یہ، آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ ہماری فکر تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو آپ کہتے ہیں سب اپنی اپنی فکروں میں ہے، کسی کو کوئی کسی کی فکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی آپ کی فکر کرے یا نہ کرے، میرے عزیزو، ایک ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے، ایک ہے جو آپ کی امید ہے، ایک ہے جو آپ کی شادمانی ہے۔ آپ کیوں پھٹکے پھر رہے ہیں؟ آپ کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ آپ کیوں کمزور ہیں؟ آپ کیوں لاچار ہیں؟ آپ کی اولاد کیوں بابرکت نہیں ہے؟ کلام کے اندر وعدے ہیں۔ آپ کی جاب کیوں سکسیسفل نہیں ہے؟ آپ کے روپے پیسے کے اندر برکت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اپنی فکریں ہم خود لیے پھر رہے ہیں، اپنے حالات کو خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کشتی کے خود ہی پار لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، طوفانوں سے خود لڑ رہے ہیں، طوفانوں سے لڑ رہے ہیں، بیماری سے خود لڑ رہے ہیں۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم شفا جو ہے وہ خود دینے کی دوائیوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ریزن یہ ہے، ہم اپنی فکر کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اور دیں کس کو؟ پہلی بات ہے، دیں کس کو؟ کیونکہ ہماری فکر کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں عزیزو، میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات کے لیے، اور یہ چیلنج ہے آپ کی زندگی کے اندر، اور یہ چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کی فکر کرے یا نہ کرے، میرا یسوع آپ کی فکر کرتا ہے، میرا خدا آپ کی فکر کرتا ہے، میرا مسیحا آپ کی فکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ یعنی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جو میری فکر کرتا ہے۔ تو آئیں عزیزو پھر اس کے پاس چلیں جو میری فکر کرتا ہے، جو میرا دوست ہے،
جو میرا بھائی ہے، جو میرا مسیحا ہے، جس نے مجھے بچایا ہے، جس نے مجھے موت کی وادیوں سے نکالا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے اور اس طرح ایمان سے بھرے ہوئے لفظ سے کہتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خدا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی فوج کی، کسی طاقت کی، روپے پیسے کی، حکومت کی، اختیار کی، کسی جوان کی، کسی زور کی، کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف دور ہوگا تو خدا تو میرے ساتھ ہوگا تو میرا خوف دور ہے۔ تو عزیزو، آج معاشرے کے اندر ہلچل ہے، بے چینی ہے، بے ترتیبی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ہر طرح سے آپ الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، فکروں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، پرابلمس کے اندر الجھے ہوئے ہیں، بیماریوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور کوئی حل نہیں نکل رہا۔ ہم دعا پر دعا کر رہے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو کر رہے ہیں، ہم دعا پر دعا کر رہے ہیں، ہم ہدیے دے رہے ہیں، ہم چرچ جا رہے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی جگہ پر کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ امید نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے، ہم یسوع کے پاس آتے تو ہیں لیکن اپنی فکریں یسوع کو نہیں دیتے، اپنا دل یسوع کو نہیں دیا ہے، اپنی امید یسوع کو نہیں دی ہے۔ یاد رکھیں، ہم اوروں کے پاس جا کر آنسو بہاتے ہیں، ہم اوروں کے پاس جاتے ہیں آنسو بہانے کے لیے، اور در ڈھونڈے ہیں، اور جگہ ہیں ہمیں آنسو بہانے کے لیے، لیکن حقیقی ایک در ہے، وہ میرے مسیحا کا، خدا باپ کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ادھر آ کر اپنے آنسو بہائیں، وہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا۔ میری بیٹی، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، آپ جو میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ کلام آپ کے لیے ہے، یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کلام ہے، کیونکہ آپ اپنی فکروں سے لڑ رہے ہیں، آپ اپنی پرابلم سے لڑ رہے ہیں۔ میری بیٹی، تو بے اولادی سے لڑ رہی ہے، میرے بیٹے تو کاروبار سے لڑ رہا ہے، میرے بھائی تو اپنے حالاتوں سے لڑ رہا ہے، میرے بزرگ تو اپنی بیماری سے لڑ رہا ہے، میری بہن تو اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، اپنی فکروں کے اندر ہے، دنیا کا ہر چیز، ہر حربہ استعمال کر چکے ہو، لیکن ہماری فکر کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم سچائی کو جانتے نہیں ہیں۔ سچائی خدا کا کلام ہے، حقیقت خدا کا کلام ہے، حقیقت میں خدا کا کلام ہے۔ میرے عزیزو، آئیں اپنی زندگی کو سدھاریں۔ بڑے دکھ سہ لیے ہم نے، بڑی پرابلم کریٹ کر لی ہم نے، بڑے مسئلے دیکھ لیے ہم نے، بڑا آنسو بہا لیے ہم نے، بڑا اپنے آپ کو کھو دیا ہم نے۔ اب ضرورت ہے لوٹ آنے کی۔ مصرف کی طرح واپس آ جائیں۔ آپ کا باپ آپ کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بیٹے واپس لوٹا، وہ کہتا ہے واپس لوٹا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، اس نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے جو دیکھنے والے، اس نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ تیری جان کو محفوظ اس نے کیا ہے۔ آپ کی فکر کرنے والا کوئی شخص کوئی ہے، آپ کا وہ دوست ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے۔ اگر میری بیٹی تیرا شوہر نہیں ہے تو یاد رکھ، خدا کہتا ہے میں تیرا شوہر ہوں۔ اگر تیرا بھائی نہیں ہے تو یاد رکھ، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے۔ اگر ہمارا دوست نہیں ہے تو یسوع مسیح ہمارا بیسٹ دوست ہے۔ دنیا کی کاؤنسلنگ سے باہر آ جائیں، خدا کے کلام کو لیں، آپ کے دن بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کی ہر طرح کی سوچ بدل جائے گی۔ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ پر، اپنی پرسنالٹی پر، اپنی دولت پر غرور کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، مٹ جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، سمجھ، آج یہ کلام تیرے لیے ہے۔ خدا کہتا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے۔ آج اقرار کر لے، اقرار کر، لیکن اپنی فکریں جو تیرے اندر ہیں، جو تیرے دل کے اندر دبی باتیں ہیں، دل کے اندر تیرے بڑا بوجھ ہے، اس کو ہلکا کر دے خدا کے حضور میں آ کے۔
خدا تجھ پر فضل کر دے. اور آج یہی کلام ہے جو ہمیں بچائے گا. دنیا کے اندر ہر ہلچل ہے، موت ہے، دھوکہ ہے، فریبی ہے، لالچ ہے، ٹھگی بازی ہے. لوگ فراڈ کرتے ہیں، لوگ آپ کو لوٹیں گے، آپ کو کھائیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کو ہر طرح سے آپ کو بلیک میل کریں گے. لیکن سچائی صرف خدا کا کلام ہے. واپس آ جائیں، اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو. آج ہی گھٹنوں کے پل آ جائیں، آج گھٹنوں کے بل آ جائیں، دعا کریں. میرا خدا آپ پر فضل کر دے گا، آپ پر فضل ہو جائے گا میرے بھائی. آئیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آئیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. میری بیٹی، میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا. آج یہ کلام تیرے لیے ہے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. قادر مطلق خدا، مسیح میں زندہ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے اس بھائی نے، اس بیٹی نے، اس بزرگ نے، اس دوست نے جو کلام کو سنا ہے، قبول کیا ہے، خدا یہ کلام اس کی رہنمائی کرے یسوع مسیح کے نام سے. اس کی ساری فکریں، پریشانیاں، نا امیدیاں، مایوسیاں، لاچاریاں یسوع مسیح کے نام سے کینسل ہوں. اور خدا اس پر فضل کر اپنے ہاتھ کو بڑھا دے. خدا ہاتھ کو بڑھا. خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے. خدا اس کی غلطی خطا کو معاف کر دے. خدا اسے بحال کر دے. اس کے خاندان کو، اس کے شوہر کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو بحال کر دے. خدا اس کے خاندان کو بحال کر دے. خدا آج سے یہ اپنی فکریں، یہ خود لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اپنی فائٹ خود لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اپنی لڑائی خود لڑنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن آج خداون تیرے کلام نے اس کے ذہن کو کھول دیا ہے، بدل دیا ہے. آج سے یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ تیرے حضور میں آئے گا، دعا کرے گی، دعا کرے گا خدا، اور اپنی فکریں تجھ پر لائے گا، کیونکہ تجھے ان کی فکر ہے. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری فکر کرتا ہے، میرے دل کو پاک کرتا ہے، مجھے نیا کرتا ہے. تو انسان کی فکر کرتا ہے کیونکہ تو انسان سے پیار کرتا ہے. تیرے کلام کے اندر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اے خدا، یہ بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے، یہ بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. اس پر فضل کر اور اپنا ہاتھ بڑھا. تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ بابرکت ہو اور یسوع نام کی گواہی دے. تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. دا باپ، بیٹے، رول کچھ کے نام میں، آمین آمین. عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلام نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کلام پر عمل کرنے والے ہیں، اور خدا آپ کی فکروں کو ختم کرنے والا ہے، اور آپ بابرکت ہونے والے ہیں، اور خدا کا فضل آپ پر بڑھنے والا ہے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.